अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर, अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में, और आप ये शो MJ TV पर भी देख सकते हैं। मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं, मतीउल्लाह जान साहब और सीनियर सहाफ़ी आज़म खान साहब, जो इस्लामाबाद प्रेस क्लब की जो नेशनल प्रेस क्लब है इसके मेंबर गवर्निंग बॉडी भी हैं और BBC के लिए रिपोर्ट करते हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। मतीउल्लाह जान साहब भी किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। तो आज दो बड़ी पेशरफ्तें हैं जिन पर हम बात करेंगे। एक तो ईरानी वज़ीर ख़ारजा का आना, और फिर उनके पीछे पीछे अमेरिकी भी, अब स्टीव विटकॉफ और जो जेरेड कश्नर हैं उनके भी आने की इत्तला आ रही है। ये क्या मामला हुआ है अचानक से? क्या पाकिस्तान फिर कोई ब्रेक थ्रू करवाने में हो गया कामयाब? और दूसरी जो बड़ी ख़बर है, जो कि हम आज नेशनल प्रेस क्लब में मौजूद भी हैं, आज बड़ा एक कामयाब यहाँ पर इवेंट भी हुआ कि जो नेशनल प्रेस क्लब की बॉडी है, मतीउल्लाह जान साहब जो हैं, जो सरप्रस्त हैं डेमोक्रेट्स पैनल के सरप्रस्तों में, उन्होंने आज एक इवेंट होस्ट किया था जिसमें जितना बैनुल अक़वामी मीडिया, CNN से लेके न्यूयॉर्क टाइम्स, फाइनेंशियल टाइम्स, द इकोनॉमिस्ट, AFP, BBC, सब वो आए थे। फ़ॉरेन मीडिया के लोग, नेशनल प्रेस क्लब उन्होंने विज़िट किया, खाना खाया हम लोगों के साथ। तो वो भी एक बड़ा तारीख़ी एक लिहाज से था कि प्रेस क्लब में अब प्रॉपर सहाफ़ियाना सरगर्मियाँ हो रही हैं। लेकिन एक और जो बड़ी परेशान कुन पेशरफ्त है वो है सहाफ़ी फ़खरुर रहमान, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उनको आज घर से अगवा कर लिया गया है और बाद में वो बताया जा रहा है कि NCCA ने अरेस्ट किया है। क्यों किया, कुछ इल्म नहीं है। ये सब पे बात करेंगे आज। तो सबसे पहले मतीउल्लाह जान साहब, अचानक से ईरानी वफ़द का ऐलान होना शाम को, ईरानी वज़ीर ख़ारजा जो अब्बास इराक़ची हैं, उन्होंने पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब से बात की। उसके बाद उन्होंने आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से बात की, और दोनों को उन्होंने अलहदा कॉल की। उसके फिर कुछ देर बाद खबर आई कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं। पहले हमने ऐलान किया, लाइक सोर्सेज से बताया गया, यहाँ पे सहाफ़ियों को कन्वे किया गया कि अमरीकी भी आ रहे हैं। लेकिन बाद में ईरानी वफ़द ने कह दिया कि नहीं, वो बायलैटरल विज़िट के लिए आ रहे हैं, वो पाकिस्तान आएंगे, पाकिस्तान से वो मस्कत और मॉस्को जाएंगे, यानी कि ओमान और रशिया। लेकिन अब जो नई खबर है, जो स्कूप है, जो CNN ने दिया है, वो ये है कि स्टीव विटकॉफ और जेरेड कश्नर भी आ रहे हैं। और वो क्योंकि JD वेंस इसलिए नहीं आ रहे कि अब्बास इराक़ची उस लिहाज से जूनियर हैं, अगर स्पीकर दोबारा आ रहे होते तो फिर JD वेंस भी आते। तो आप किस तरह देखते हैं कि आपको ये तो नहीं लगता कि ये इस लेवल पर मुज़ाकरात होंगे, और अगर कोई डील लॉक हो जाएगी तो फिर शायद डोनाल्ड ट्रंप आ जाएंगे साइन करने के लिए? देखिए असद, मेरा तो ये ख्याल है कि ईरान और अमेरिका के जो सफ़ारती राब्ते हैं वो डाउनग्रेड हुए हैं। अब चाहे ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं इराक़ची साहब, वो बायलैटरल विज़िट पे हैं या वो एक ट्रांजिट में हैं, जो भी वजह है, मगर अगर अमेरिका के तरफ से जेरेड कश्नर और स्टीव विटकॉफ आ रहे हैं और जो वैंस हैं, JD वैंस साहब, वो नहीं आ रहे, तो इसका क्लियरली ये मतलब है कि ये मामलात जो हैं कुछ ऐसी टेक्निकल चीज़ों पे अटके हुए हैं जिनके ऊपर एक दूसरे को एक दफ़ा से फिर समझने की ज़रूरत है। और इराक़ची साहब ने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू फ़ेस टू फ़ेस बैठ के बात करनी है, और जो अमेरिका के स्टीव विटकॉफ हैं और जेरेड कश्नर, उन्होंने भी फ़ेस टू फ़ेस बात करनी है। क्योंकि लगता ही है कि पाकिस्तान की जितनी भी कोशिशें थी, उस सब के बावजूद भी जो बात फ़ेस टू फ़ेस हो सकती थी वो शायद पाकिस्तान के अब बस में नहीं रही थी, क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी पूरी एफ़र्ट कर ली थी। तो कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें शायद पाकिस्तान की तरफ से भी कहा होगा कि भाई आप लोग कम से कम इस इशू के ऊपर, चाहे छोटा है या बड़ा, आप आमने सामने बैठ के बात कर लें। ज़रूरी नहीं है कि हाईएस्ट लेवल के लोग आएँ जिससे ये तासुर मिले कि कोई मुआहदा हो रहा है या हो गया है। ईरान भी ये तासुर नहीं देना चाह रहा, सच्ची बात है, और इसलिए शायद ईरान की तरफ से पहले ख़बर आई है कि इराक़ची आ रहे हैं और उनके जो स्पीकर हैं कालीबाफ, वो नहीं आ रहे। तो मुझे ये लगता है कि किसी मुआहदे की जो ख़बरें हैं, क्योंकि आमतौर पे सदर ट्रंप ने बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट की हुई थी कि वो मुआहदा होने जा रहा है। उनकी एक बात तो दुरुस्त हुई कि जुमे को मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन किस लेवल पे हो रहे हैं वो अभी हमें सामने नज़र आ रहा है कि ये डाउनग्रेड हो गया और कुछ मामलात हैं इसमें फंसे हुए हैं। और इराक़ची का ये कहना कि उसके बाद वो फिर रूस भी जाएंगे और एक और मस्कत भी जाएंगे, ओमान भी जाएंगे। तो मुझे ये लगता है कि ओमान जो है पाकिस्तान से होके जाना और अमरीकी एहलकारों से मिल के जाना का मतलब यही होगा कि वो जो मामलात उन्होंने ओमान से पहले जो तय किए हुए थे
ابنائے ہرمز کے حوالے سے جو کوئی ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی بھی، تو اس میں شاید امریکی وفد سے ملنے کے بعد اگر ایران اپنی پالیسی پہ کوئی نظر ثانی کرتا بھی ہے تو اس میں عمان کو اعتماد میں لینا بھی پھر ضروری ہوگا. تو لگتا یہی ہے کہ عمان جانا اور پھر ماسکو جانا، اس میں مجھے یہ لگتا ہے کہ ایران شاید تھوڑی سی ابنائے ہرمز کے اوپر شاید کوئی لچک کا مظاہرہ کرے گا. اچھا اعظم، آپ ایک چیز بتائیے، کیونکہ آپ فارن میڈیا کے لیے کام کرتے ہیں، آپ کے لیے کیا یہ تھوڑا سرپرائزنگ تھا کہ ایرانینز اتنے ہارڈ بارگینر ثابت ہوں گے؟ کیونکہ دیکھنے کو تو لائک امریکہ سپر پاور ہے، امریکہ کے آگے ایران کی معاشی طور پہ، ملٹریلی طور پر وہ حیثیت نہیں ہے کہ وہ اتنا ہارڈ بارگینر بن جائیں گے. گاؤں کا چودھری ویٹ کر رہا ہے کہ سوری ٹو سے، مطلب میں تذیق نہیں لیکن چھوٹا ہے وہ مجھے بلائے کہ میں آؤں بات کروں. ہیز اٹ سرپرائزڈ یو؟ اسد، فرینکلی مجھے زیادہ سرپرائز اس وجہ سے نہیں ہوا کہ یہ ساری چیزیں جب یہ جنگ تھی اس سے پہلے ہو رہی تھیں کہ ایران کی ایک تہذیب ہے، ان کی ایک ہسٹری ہے، ان کی ایک ڈپلومیسی ہے، ان کا بات کرنے کا طریقہ، اور ایران کوئی آئسولیٹڈ ملک نہیں تھا کہ جو نہ رشیا کے ساتھ تعلقات ہوں، نہ چائنا اس کو جانتا ہو، نہ انڈیا کے ساتھ تعلقات ہو، نہ مڈل ایسٹ میں یا پاکستان جو نیبرز ہیں ان کے امیجیٹ. تو ایران کی جو فارن پالیسی ہے وہ بڑی انٹرنچڈ فارن پالیسی ہے. ان کے تعلقات ملکوں سے آپ نے دیکھا کہ یورپ میں آپ کو تقسیم نظر آئی ہے ایران کے اوپر، اور بڑی واضح تقسیم نظر آئی ہے. اور اب تو یہاں تک بات ہو رہی ہے کہ اسپین کو نیٹو سے نکالا جائے. نیٹو نے وضاحت بھی کی کہ ایسا کوئی قانونی نہیں ہے کہ کسی ممبر کو خارج کیا جا سکے، نہیں نکال سکتے. اب دوسری بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے کوئی حکمت عملی جو ہوتی ہے وہ بڑی اہم ہوتی ہے، اور اس میں جو اسٹریٹجک مسٹیکس آن دی پارٹ آف امریکن پریزیڈنٹس ہیں اس میں یہ جلدی کر دی کہ ہمیں جلدی ہے. یعنی آپ جب اب آپ وضاحتیں بھی دے رہے ہیں کہ ہمیں جلدی نہیں ہے، لیکن آپ کو بظاہر ایسا فیل ہوا، یہ تاثرات آئے، سگنلز آئے کہ وہ جلدی میں تھے کہ جلدی اس کے بعد کوئی ایگریمنٹ ہو جائے. تو ایگریمنٹ آپ دیکھیں جو 2015 والا ہوا تھا نیوکلیئر کے اوپر، تو اس میں بھی کم از کم 18 ماہ سیشنز ہوتے رہے، باتیں ہوتی رہی، ممالک اس میں باقاعدہ ان کو لایا گیا، ان کی ثالثی میں یا سارے اس میکانزم کے ساتھ وہ ڈیل ہوئی تھی. تو وہ کوئی اوور نائٹ نہیں ہوئی تھی. تو یہ بھی جو معاملہ ہے، جو ڈیل ہے یا ایگریمنٹ ہے، یہ ماہرین یہ بات تو کر رہے تھے اور یہ بڑا واضح انداز میں بتا رہے تھے کہ یہ کوئی اوور نائٹ والا معاملہ نہیں ہے. یہ 47 ایئرز آف ڈسپیوٹس اور جو ریولری ہے اس کے بعد آپ بیٹھ رہے ہیں. اور یہ کریڈٹ اسلام آباد کو جاتا ہے، پاکستان کو جاتا ہے کہ 47 ایئرز بعد جو ہائی لیول پہ بیٹھے ہیں تو اسلام آباد میں بیٹھے ہیں. اس سے پہلے اتنے ہائی لیول پہ یہ 2015 میں بھی نہیں بیٹھے تھے. تو اس لحاظ سے یہ ایک پیش رفت ضرور ہے کہ امریکہ اور ایران اب آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا شروع ہو گئے. اور اب جب عباس عراقچی ایز آف رائٹ ناؤ جب ہم بات کر رہے ہیں تو وہ اسلام آباد کے تقریباً پہنچ چکے ہوں گے یا پہنچنے والے ہوں گے. روٹس وغیرہ لگ رہے ہیں اس وقت اسلام آباد میں. تو یہاں سے وہ پھر جائیں گے، مسقط بھی عمان کا کیپٹل ہے. پھر عمان سے اس سے پہلے ثالث رہا ہے. جب جنگ شروع ہوئی تو اس وقت ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے تھے، یعنی مذاکرات ہو رہے تھے. اس طرح پھر وہ ماسکو جائیں گے. ماسکو خاص طور پہ اسی 2015 کے اگر ایگریمنٹ کے آپ کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو بڑا اہم اس وجہ سے بھی ہے کہ اب بات یہ بھی ہو رہی ہے کہ 60% آف جو اس کی یورینیم کی انریچمنٹ ہے اور اس کا جو سارا مواد ہے، تو اس میں ایک تو ان کو منتقل کرنے کے والے سے بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم اس کے لیے تیار ہیں ایران سے وہ کرنے کے لیے. اور دوسرا یہ کہ ایران کو پتہ ہے کہ پیوٹن کی جو گارنٹی ہے وہ کہیں زیادہ سالڈ ہے، ویلڈ ہے، کہیں زیادہ پوٹنٹ ہے، کہیں زیادہ ایگزیکٹلی وہ جا کے ٹرمپ سے بات کر سکتے ہیں اور کچھ چیزوں کے اوپر وہ سٹینڈ لے سکتے ہیں. ان کی ایسی پوزیشن ہے. اور کہیں نہ کہیں چائنا بھی اس میں بعد میں لیٹر ان اسٹیجز کے اوپر ہمیں انوالو ہوتا نظر آئے گا. یہ اس وقت کا یہ سینیریو ہے. اب یہ CNN کی جو خبر آئی ہے کہ امریکن بھی وفد آئے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ ریئلائزیشن ہوئی ہے امریکن سائڈ سے بھی، کیونکہ جو مطالبات تھے ایران کے وہ بڑے واضح تھے. اس کا مطلب ہے ہو سکتا ہے ہمیں ابنائے ہرمز میں جو ناکہ بندی اس وقت امریکی ہے اس میں کچھ نرمی نظر آئے. ایران کے اوپر جو پابندیاں ہیں، آج یورپی یونین نے بھی کہا ہے کہ جیسے ہی کوئی کنسنسس یعنی ایگریمنٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد ہم یہ پابندیاں ایران کے اوپر سے اٹھا لیں گے. تو ایران کے لیے اس لحاظ سے یہ اچھی پیش رفت ہے. اور ایران اس وقت جو نقصان اس کو ملیٹریلی ہوا ہے، جو میدان جنگ میں ہوا ہے، خوب سمیٹ رہا ہے کامیابیاں اپنے سفارتی طریقے سے. اسد، ویسے جو اعظم نے بات کی ہے کہ پیوٹن ایک کاؤنٹر ویٹ ہے، واحد کاؤنٹر ویٹ ہے امریکہ کا اور صدر ٹرمپ کا. اس میں اب جو عراقچی صاحب ہیں وہ ماسکو میں جا کے
جو ذخیرے کے حوالے سے اعظم خان بات کر رہے ہیں اس کے حوالے سے کیا یورینیم کا گارنٹی ہے؟ جو یورینیم کا ذخیرہ ہے اس کے اندر وہ کیا گارنٹی ہے جو روس دے سکتا ہے؟ اب یہ ایک ذہن میں سوال آتا ہے، کیا روس سے یہ پوچھیں گے کہ یہ آپ ذخیرہ ہمارا آپ رکھ لیں؟ کیا روس سے وہ یہ گارنٹی لیں گے کہ اگر خدا نخواستہ امریکہ نے پھر معاہدہ توڑ دیا اور ہمیں یورینیم کے ذخیرے کی ضرورت پڑی تو آپ ہمیں کتنے جلدی ریٹرن کر سکتے ہیں؟ کیا روس سے یہ گارنٹی لیں گے کہ ٹیکنیکلی آپ وہ ذخیرہ ایران کے اندر ہی اپنی کسٹڈی میں رکھ لیں، جیسے کہ 2015 کے معاہدے کے بعد بہت سے جو ایران کا جو ذخیرہ تھا اس وقت یورینیم کا، وہ روس کے لوگوں کی کو دیا گیا تھا تحویل میں، اور IAEA کی نگرانی میں وہ سارا کام ہو رہا تھا، اور وہ روس کے سائنسدان تہران میں ایران میں موجود تھے۔ اصفہان میں تو اب کی بار شاید یہ معاملات بھی وہ روس کے حکومت کے سامنے رکھ سکتے ہیں، اور یہ جو ٹیکنیکل چیزیں اگر طے ہو رہی ہیں، میں پھر یہ کہوں گا، مجھے لگ رہا ہے کہ اعظم نے بھی یہ بات کہی کہ ایران تھوڑی سی لچک دکھائے گا، مگر وہ یہ لچک دکھانے سے پہلے کچھ الٹیمیٹ گارنٹیز لینا چاہ رہا ہے، وہ جو ہے روس سے بھی اپنے ذخیرے کے حوالے سے، اور عمان سے، کہ جو انہوں نے شروع میں اعلان کیا تھا کہ عمان اور ایران مل کر جو ہے اپنا ہرمز کو کنٹرول کریں گے، ریگولیٹ کریں گے یا اس سے ٹیکس وصولی کریں گے، تو اس حوالے سے مجھے لگتا ہے کہ عمان کو دوبارہ ایک بار اعتماد میں لینے کے بعد جو ہے ہو سکتا ہے وہ یہ کہہ رہے ہوں کہ بھئی ایران نہیں لے گا، عمان جو ہے وہ یہ ٹیکس وصول کرے، اور پھر عمان جو ہے وہ اس میں سے کچھ حصہ ایران کو دے، بہت سی چیزیں ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ایران اس حوالے سے ضرور لچک دکھائے گا، اور ضروری تھا کہ وہ پہلے پاکستان آئیں، امریکہ کے جو اہلکار ہیں ان کے ساتھ فیس ٹو فیس بات کریں، ان کے جو کنسرنز ہیں وہ معلوم کریں، اس کے بعد پھر اپنی جو کنسرنز ہیں وہ ماسکو میں اور عمان میں جا کے شیئر کریں، اور تاکہ ایران کی حکومت پھر الٹیمیٹلی کو ڈیسیژن لے سکے۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں، لیکن ویسے اس سے پہلے میں جاتے ہوئے اگلی خبر فخر الزمان پہ جاتے ہوئے بتاؤں کہ جو کل نیو یارک ٹائمز کی اسٹوری تھی وہ بڑی دلچسپ تھی۔ انہوں نے کہا کہ جو ایرانی نئے سپریم لیڈر ہیں، جو خامنائی صاحب کے صاحبزادے ہیں، مجتبیٰ خامنائی، جو نئے سپریم لیڈر ہیں، وہ کافی شدید زخمی ہیں، ان کی ایک ٹانگ شاید کٹ چکی ہے جو دوسری لگنی ہے، پھر ان کا ایک بازو اس کی بھی سرجریز ہو رہی ہیں، اور وہ اب ان کا ہاتھ کچھ کام کرنے لگا ہے، جبکہ ان کا چہرہ بھی کافی زیادہ ڈیمیج ہوا ہے جس کی سرجریز جاری ہیں، اور ان کے ہونٹ کافی متاثر ہوئے ہیں جس وجہ سے ان کو ایک پلاسٹک سرجری کی ضرورت پڑے گی۔ اور ابھی تک وہ بہت سے میسنجرز کے ذریعے قیادت کو پیغامات بھیجتے ہیں، ڈائریکٹ رابطہ نہیں کرتے، اور بہت ہی خفیہ کسی مقام پر ہیں، اور جو کنٹرول ہے وہ عملی طور پہ پاسداران انقلاب کے پاس ہے۔ دے آر دا ونز ہو آر کالنگ دا شاٹس۔ یہ بھی نہیں ہے کہ سپریم لیڈر 100% با اختیار ہیں، ان کو وہ اختیار بھی شاید وقت کے ساتھ ساتھ ملے گا جب وہ ایران میں ہاں جی، نیو یارک ٹائمز نے یہ نہیں کہا کہ وہ ایران سے باہر ہیں، لیکن کسی خفیہ مقام پر ہیں۔ اور تو اب اس سب سینیاروں میں، لیکن ایک پاکستان میں بھی آپ کو معلوم ہے ایک حالات ہیں مطیع اللہ جان صاحب، گو کہ سفارتی محاذ پر تو ہم کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں بظاہر، لیکن داخلی طور پر یہاں پر جبر کے حالات وہی ہیں، اختلافی آوازوں پر، صحافیوں پر وہی سب ہتھ کنڈے جاری ہیں۔ تو ہم جیسے کہتے ہیں نا، ہماری جو ریاست ہے اس میں کوئی ہیوملٹی نہیں آ رہی اس سب کے بعد کہ تھوڑی ذرا نرم دل ہو جائیں، ذرا ہمبلنس آ جائے۔ صحافی فخر الزمان آپ کے کولیگ ہیں، فخر الرحمان آپ کے کولیگ ہیں، اور بڑے تاریخی کردار ہیں۔ جب 90 کی دہائی میں جب نون لیگ کے دور میں سپریم کورٹ پر حملہ ہوا تو یہ فخر الرحمان صاحب تھے جو بھاگ کر کورٹ روم نمبر 1 میں آئے اور ان چیف جسٹس کو اعلان کیا کہ چیف صاحب حملہ ہو گیا، جس کے بعد ججز اٹھ کر نکل گئے۔ چیف جسٹس سجاد علی شاہ تھے، نواز شریف کے خلاف توہین عدالت کا کیس چل رہا تھا، نون لیگ کے کارکنوں نے سپریم کورٹ پہ حلہ بول دیا، فخر الرحمان صاحب جو ہیں وہ صحافی اندر آئے بھاگتے بھاگتے، انہوں نے کمرہ عدالت میں کہا کہ چیف صاحب باہر لوگ حملہ آور ہو گئے ہیں اور وہ یہاں پہ آپ کو کسی نے کہا گرفتار کرنے آ رہے ہیں۔ یہ بھی ایک چیز کنٹروورسی میں آئی، اور پھر ایس ایم ظفر صاحب روسٹم پہ کھڑے تھے، میں خود ادھر موجود تھا، اور چیف جسٹس سجاد علی شاہ اپنے ججوں کے ساتھ جو ہے ایس ایم ظفر کو یہ کہہ کے اٹھ گئے کہ تھینک یو ایس ایم ظفر فار ایوری تھنگ، اور پھر وہ چلے گئے۔ اور بعد میں جو ہے نون لیگ کے کچھ جو کارکن تھے، ضلعی عہدیداران، انہوں نے فخر الرحمان پہ حملہ بھی کیا، ان پہ تشدد بھی کیا، اور یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہوئی وہاں پہ۔ یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں، یہ 1997 کا واقعہ ہے۔ فخر الرحمان جو ہیں اب 30 سال سے زائد عرصے سے صحافت کر رہے ہیں، اتنے سیزن جرنلسٹ ہیں، اور اب جو ان پہ ایف آئی آر کاٹی گئی ہے، چلیں ایف آئی آر آپ نے کاٹ لی، آپ نے ایک نوٹس دیا، ٹھیک ہے، اور نوٹس میں وہ آپ نے جس تاریخ کا نوٹس دیا، وہ جو جس تاریخ کو ملا فخر الرحمان کو، مجھے فخر الرحمان نے خود بتایا
کہ وہ اسی دن کیا نوٹس تھا کہ آپ نے اس دن پیش ہونا ہے جس دن ملا. تو یہ عجیب و غریب چیز. اور پھر اس میں یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ شکایت ہے کیا, اور بغیر وجہ بتائے انہیں گرفتار کیا گیا. اور اب یہ ایف آئی آر ایک سامنے آ رہی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے شاید کسی شیعہ عالم کے ایک ویڈیو کو شیئر کیا تھا جس میں شیعہ عالم جو ہے اپنی اس بریفنگ کا حوالہ دے رہے تھے کہ جو فیلڈ مارشل نے ان سے کی تھی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک رائے ہو سکتی ہے. اور سینئر جرنلسٹ جو ہیں, آپ نے معلوم نہیں وہ جو شیعہ عالم ہیں ان کے خلاف کیا کارروائی ہوئی, مگر صحافی جو ہے اس کا کام ہے لوگوں تک معلومات پہنچانا. تو صحافی کے اپنے ضابطۂ اخلاق ہیں. کسی کو بھی اعتراض ہے تو پوری دنیا میں مہذب معاشرے کے اندر صحافیوں کے خلاف جو ہے وہ ان کے متعلقہ اداروں کو کمپلینٹ ہوتی ہے, یا پھر جو ڈیفیمیشن کے قوانین موجود ہیں, ٹاٹ کے لاز موجود ہیں, پیمرا کا قانون, یا ون آف دا موسٹ اوور لیجسلیٹڈ کنٹری ہیں ہم. اور پھر بھی بات آ کے مکتی ہے کہ جی تھانے کا ایک سپاہی آ کے آپ کو گرفتار کر کے لے جاتا ہے, یا ایف آئی اے کا کوئی افسر آ کے, ہر چیز گرفتاری پہ, کیونکہ مقصد ہے کہ پروسیس کو پنشمنٹ بنانا. اور ایک ایسے وقت میں جب پوری دنیا کا میڈیا اسلام آباد میں آیا ہوا ہے, آپ ایک اسلام آباد سے ایک سینئر ترین جرنلسٹ کو اٹھا کے آپ پوری دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر اس طرح جرنلسٹوں کو بغیر ان کا جرم بتائیں گھروں سے اٹھا کے آپ ایسے جیل میں ڈال دیتے ہیں. اور کل جو ہے تقریباً 9-10 بجے ان کو ڈیوٹی مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا اسلام آباد کی کچہری میں G11 میں, اور وہاں پہ پھر وہ ریمانڈ مانگا جائے گا, اور پھر وہ چل پھر اس کے بعد ضمانتیں, پھر وہ ضمانت لگے گی نہیں لگے گی. آپ کو تو اسد طور صاحب سارا پتہ ہے کہ کس طریقے سے پروسیس کو پنشمنٹ بنایا جاتا ہے. آپ ساری دنیا کے جو ہے وہ مصالحت کرا رہے ہیں, آپ بڑے بڑے جنگوں کو روک رہے ہیں, فریقین کو کہہ رہے ہیں صبر تحمل, اور اپنے صبر کا یہ حال ہے کہ کسی صحافی کی کوئی پوسٹ یا ٹویٹ جو ہے جس میں اس نے خود شاید ذاتی طور پہ کچھ بھی نہیں کہا, آپ اس کے اوپر اس طریقے کا آپ ریئیکٹ کر رہی ہے ریاست, اور اس میں کمپلیننٹ بھی ریاست ہے بائی دا وے. اور اس کو گرفتاری کے وقت بتایا نہیں جا رہا کہ بھئی آپ پہ الزام کیا ہے, آپ کا جرم کیا ہے, جو کہ پوری دنیا میں ایک مسلمہ اصول ہے کہ جب آپ کسی کو گرفتار کرتے ہیں تو اس کے جرم کے بارے میں بتاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی مخدوش صورتحال ہے پاکستان میں آزادی صحافت کے حوالے سے, اور میں ذاتی طور پہ اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں. پریس ایسوسی ایشن آف سپریم کورٹ نے بھی اس کی مذمت کی ہے, اور جو صحافتی تنظیمیں ہم دیکھتے ہیں وہ بھی اب سامنے آئیں گی. تو یہ فخر الرحمان کا جو کیس ہے یہ ایک تسلسل ہے ان تمام کیسز کا جو ماضی میں بھی صحافیوں کو دبانے کے لیے, آواز گلا گھونٹنے کے لیے یہ بنائے گئے تھے. میں اعظم آپ کے پاس آتا ہوں. دیکھیے مجھے ایک چیز کبھی سمجھ نہیں آتی, یہ جو ہمارے ادارے ہیں ان کو صحافیوں کا آئیڈیا نہیں کہ صحافت ہے کیا. یہ ہمارے ڈی این اے میں ہوتا ہے کہ ہم نے انفارمیشن آگے پہنچانی ہوتی ہے, ہم نے اس کو پبلک کرنا ہوتا ہے, یہ ہماری نیچر آف جاب ہے. آپ کے کام ہے انفارمیشن کو چھپانا. ہم اور آپ دو مختلف انداز میں کام کرتے ہیں. آپ ہمیں مت بتائیں صحافت کیا ہے, اور اگر فخر الرحمان نے کسی کے کلپ ٹویٹ کیا ہے تو وہ پارٹ آف پبلک ڈومین تھا. انہوں نے بطور ایز اے پیس آف انفارمیشن کیا کہ وہ ایک بریفنگ کا احوال بتا رہے ہیں, اس پر آپ ان کو ایف آئی آر کاٹ کے اریسٹ کر کے لے دیں گے اگر یہی ایف آئی آر ہے تو. یہ پریسیڈنٹ وہی والی بات کہ اگر جب آپ ڈیو پروسیس نہیں دیتے تو آپ خود اپنے آئین سے منہ موڑ رہے ہوتے ہیں. تو بڑا مجرم کون ہوتا ہے؟ جو آئین سے منہ موڑتا ہے. تو پھر تو بات کسی اور طرف پھر اس طرح جاتی ہے. تو صحافیوں کو خبر دینے کے اوپر آپ میسنجر کو نہیں سزا دے سکتے ہیں. میں 2 دن پہلے سن رہا تھا کہ مانسہرہ میں ایک صحافی ہیں شہر افضل, ان کو ایک پریس کانفرنس انہوں نے ایک ایم پی اے کی پریس کانفرنس کور کی ہے. تو وہ جو ایم پی اے صاحب ہیں ان کے کوئی رشتہ دار ہیں جو این سی سی آئی میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور کنفلکٹ آف انٹرسٹ دیکھیں کہ وہ وہاں سے ان کو کہہ رہے ہیں کہ آ جائیں نظر آفس میں. تو انہوں نے کہا بھائی میں کس حیثیت میں ہوں, مجھے لکھ کر دیں, کوئی تحریری دیں, کوئی وکیل ہو میرے ساتھ, کوئی میرا ڈیفینس ہو. تو اگر اس طرح معاملات آگے بڑھیں گے, کیا فیڈریشن اور کیا پروونس, تو پھر تو آپ یعنی بڑی رانگ سائڈ آف ہسٹری ہیں, اور پھر گورنمنٹ کے اوپر اور زیادہ آئیں گی. جس وقت آپ اس وقت سیکیور ہوتے ہیں جب آپ پہ ڈیو تنقید ہو رہی ہوتی ہے.
آپ کو یاد ہوگا جب پچھلے سال ابھی آپ 1 سال بھی منا رہے ہیں اس کا جو آپ کی انڈیا کے ساتھ جنگ ہوئی تھی، تو انڈیا کے مقابلے میں پاکستانی صحافیوں کے اوپر زیادہ ٹرسٹ کیا جا رہا تھا، کیونکہ ان میں سے کسی کو اٹھا لیا جاتا ہے، کسی کو مار دیا جاتا ہے، لیکن وہ انفارمیشن کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتے. تو آپ دونوں بھی اس کی مثال ہیں. تو یہ جو مشکل طریقے سے انفارمیشن دینی ہے اور کریڈیبلٹی کے ساتھ دینی ہے، تو پھر دنیا ان لوگوں کی طرف زیادہ دیکھتی ہے جو ہر طرح سے سفر کرتے ہیں لیکن جو ٹرانسپیرنسی ہے اس کو کمپرومائز نہیں کرتے. فخر الرحمان ان صحافیوں میں سے ایک ہیں کہ جن کی میں ذاتی طور پہ واقف ہوں ان سے، کہ ایک انتہائی محب وطن بھی ہیں. یعنی ایسی خبریں بھی انہوں نے دی ہیں کہ جو شاید ایک الگ سے اس کے اوپر پوری فائل بن سکتی ہے. پاکستان نیوکلیئر ملک بنا تو ایک دن پہلے ٹرکش اخبارات میں لیڈز لگی ہوئی تھیں کہ پاکستان کل نیوکلیئر ملک بننے جا رہا ہے. تو یہ فخر الرحمان کی خبر تھی. اس طرح کی اور ایسی بے شمار خبریں ہیں. تو اگر آپ ان کی کسی چیز سے آپ کو اختلاف ہے، کوئی رائے، کوئی ٹویٹ آپ کو اچھا نہیں لگا ہے، تو آپ اس طرح گھر جائیں گے اور ڈیو پروسیس نہیں دیں گے، پراپر بتائیں گے نہیں ان کے اگینسٹ کیا کمپلینٹ ہے، ان کو یہ سوچنے کا موقع بھی نہیں دیں گے کہ انہوں نے آخر غلط کیا کیا. ہو سکتا کوئی چیز بعض دفعہ مجھ سے غلط ہو جائے. ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہمارا پریس کلب ہے، یہاں ہماری ایک یہاں سے ابھی مذمتی بیان بھی جاری ہوگا. تو تنظیمیں ہیں، ہمارے سینٹرز ہیں، ہمارے ادارے ہیں، آپ پہلے ان سے کنسلٹ کریں، ان سے بات کریں. ایسا تو تھوڑا ہی ہے کہ آپ کو ایک جرنلسٹ سے اگر اختلاف پیدا ہو گیا ہے جو کہ بڑا سیزن جرنلسٹ ہے، اور ایسا بھی نہیں کہ کوئی 2 سال ہو گئے، 3 سال ہو گئے اور کسی اس کو پتہ نہیں چل سکا کہ کسی اصول کی ایسی خلاف ورزی اگر ہو بھی تو بھی اس کا طریقہ کار موجود ہے. پھر آپ پہلے موقع دیں. پہلے ادھر پریس کلب میں بتایا ہوتا، صحافتی تنظیموں کو بتایا، پی ایف جی کو بتایا ہوتا، چاہے وہ 4 کونوں میں ٹوٹی ہوئی پی ایف یو جو ہے، لیکن ہیں تو صحافی ہیں، آپ ان سے اپروچ کر سکتے ہیں. تو فخر الرحمان کے حوالے سے یہ تشویش بالکل صحافیوں میں ہے، پریس کلب کے صحافیوں میں، ان کے ممبران میں ہے. یہاں پہ ہماری جو 3000 تک جو ممبران ہے یہاں پہ، تو ان کو بھی تشویش ہے. اس فورم کے اوپر بھی ہم پروٹیسٹ کریں گے، اور جو لوگ ان کو لے کر گئے ہیں ان کے حوالے سے اب میں یہ یہاں پہ اپنی جو حیثیت ہے میری پریس کلب میں، اس طرح اس باڈی کی طرف سے میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ آپ کو بڑی مشکل پڑے گی فخر الرحمان کو رکھنے کے لیے، اور ہر منٹ اور ہر گھنٹہ آپ کے لیے مشکل ہوگا. آپ کو صحافیوں کو اس طریقے سے ہاتھ ڈالنا اور اس طریقے سے گرفتار کرنا اور کیسز بنانا، ان کے گھر والوں کو اس طرح مشکل میں رکھنا، درد میں رکھنا، یہ آپ دیکھ لیں کہ یہاں پہ پوری دنیا کا میڈیا اسلام آباد میں ہے، پوری دنیا کے کیمرے یہاں پر ہیں. تو آپ ساتھ ساتھ اپنی ان حرکتوں کو جب آپ کریں گے، اس طرح کی حرکتیں کریں گے، تو آپ خود ایکسپوز ہوں گے. متی بھائی، جب ہم پہلے بیٹھے ہوئے تھے اس معاملے کو ڈسکس کر رہے تھے، ثاقب بھائی بھی تھے، تو ہم میں سب سے پہلے سوچ میں پڑ گئے تھے ہم کہ وکیل کون کریں، اب تو ایمان اور ہادی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے تو گو ٹو پرسن ہی وہ تھے. میسج کیا اور پھر صبح پٹیشن لے کے وہ خود پہنچے ہوتے تھے تیار کر کے. کتنا بڑا یہ ہم لوگوں کے لیے اب مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں. اب ہمارے تو وکیل بھی ہی اندر پڑے ہوئے ہیں. بالکل اسد، اور آج ویسے بھی 90 دن ہو گئے ہیں ایڈوکیٹ ایمان مزاری، 92 دن ہو گئے ہیں ایڈوکیٹ ایمان مزاری اور ہادی جو ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایک اللیگل، غیر قانونی اور غیر منصفانہ ٹرائل کے بعد ان کو جو جیل میں، اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ شرمناک بات یہ ہے کہ ان کی جو اپیلیں ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، وہ بھی سماعت کے لیے مقرر نہیں کی جا رہی. یعنی کہ سزاؤں کی معطلی یا ضمانت کا بنیادی مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی ملزم کو آپ غیر ضروری طور پہ اتنا زیادہ جیل میں نہ رکھیں کہ بعد میں اگر وہ معصوم ثابت ہو جائے اور اسے رہا کرنا پڑے تو اس کی زندگی کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ غیر ضروری طور پہ جیل میں گزر جائے. یہی ہوتا ہے نا ضمانت کا مسئلہ. اور عدالتیں جو ہیں بہت سارے معاملات میں جو شواہد کو دیکھ کے اس وجہ سے ضمانت دے دیتی ہیں کہ نمبر 1 یہ بندہ بھاگنے والا نہیں ہے. اور مجھے یقین ہے کہ ایمان اور ہادی بھاگنے والے نہیں ہیں. وہ تو بھاگ کے اپنے خلاف کیسز میں پیش ہوتے رہے گھنٹے بعد جج مجوکا کی عدالت میں، اور بھاگ کے وہ عدالتوں میں لاپتہ افراد کے کیسز ہوتے رہے، بلاسمی گینگ کا شکار کیسز میں پیش ہوتے رہے. وہ ملک سے بھاگنے والے نہیں ہیں. وہ زیادہ سے زیادہ عدالتوں کے بیچ میں بھاگ رہے ہوتے ہیں غریبوں کے کیس لڑنے کے لیے. تو اس کی ضمانت کا کیس نہیں لگایا جا رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. تو ضمانت کیا ہوتی ہے؟ سزا معطلی کا بھی ایک حق ہے. بھئی اگر بعد میں ملزم ثابت ہو جائیں گے تو وہ پھر جتنا عرصہ جیل میں گزارا ہے وہ پھر مزید جیل میں چلے جائیں گے، جتنا عرصہ باہر گزارا ہے وہ مزید جیل میں گزار لیں گے. تو جب یہ تو تب ہوگا نا کہ جب ان کی اپیلیں سنی جائیں گی. تو آج ایڈوکیٹ ایمان مزاری اور ایڈوکیٹ ہادی کی کمی
ہمیں ہر لمحے، ہر روز، ہر دن جو ہے اور ہر جگہ پہ محسوس ہوتی ہے۔ اور آپ نے بالکل درست کہا کہ اب صحافیوں کے حوالے سے جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو یہ ایڈوکیٹ ایمان مزاری، چاہے میرا والا معاملہ تھا، چاہے اسد آپ کا معاملہ تھا، یہ صبح سویرے سب سے پہلے تھانے میں بھی پہنچتے تھے، عدالتوں میں بھی پہنچتے تھے۔ اور آج ہم اتنے بے بس ہیں کہ ہم ماسوائے اس کے کہ ہم احتجاج کریں، مذمت کریں کہ بھئی ان کی اپیلیں سننے جائیں، ہم کچھ بھی نہیں۔ اب ریاست جو ہے جب وہ اوچھے ہتھ کنڈوں پہ آ جائے گی تو مجھے بتائیں کہ آپ جیسا شہری یا میرے جیسا شہری ماں سوائے آواز بلند کرنے کے اور کیا کرے گا؟ ہم کوئی بندوق تو نہیں اٹھا سکتے۔ ہم ایک ذمہ دار پڑھے لکھے اور پروفیشنل صحافی ہیں، ہم شہری ہیں، ہم پاکستانی ہیں۔ تو آپ ہمیں اتنا مجبور کر رہے ہیں کہ ہم جو ہیں مطلب کیا کریں، ہم کیا کر سکتے ہیں، مجھے بتائیں آپ۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ مجھے یہ خوشی ہے کہ فخر الرحمان کے حوالے سے مجھے ابھی پتہ چلا ہے کہ انہوں نے وکیل کو بھی رابطہ کیا ہے، ایڈوکیٹ علی اشفاق بھی ہیں اور دوسرے وکلا ہیں، بیرسٹر احد ہیں، ایڈوکیٹ فیاض ہیں۔ کل جو ہے ڈیوٹی مجسٹریٹ کے سامنے ان کی ٹیم جو ہے وہ پیش ہو رہی ہے، اور مجھے امید ہے کہ ڈیوٹی مجسٹریٹ جو ہے وہ صرف پولیس کے ایک بنے بنائے الزام کو نہیں دیکھیں گے، وہ ان کے پاس یہ قانونی اختیار ہے کہ اگر کسی الزام میں وزن نہیں ہے تو وہ کیس کو اسی وقت ڈسچارج کر دیں اور جو پولیس کے ریمانڈ کی درخواست ہے اس کو مسترد کر دیں۔ اور ایسا کوئی پہلی بار نہیں ہوگا، پہلے بھی ایسی چیزیں ہوتی رہی ہیں۔ اور یہ قانونی ہے، یہ کوئی فیور نہیں ہے، قانون مند کے پاس یہ اختیار ہے۔ مجھے ایک بات تھی اعظم، ایمان اور ہادی جرنلسٹ ڈیفنس کمیٹی کا بھی حصہ تھے، ہم صحافیوں کے مقدمات لڑتے تھے۔ جرنلسٹ ڈیفنس کمیٹی ختم بھی ہوگی تو وہ ہمارے مقدمات لڑتے رہے صحافیوں کے، اور فری آف کاسٹ لڑتے رہے اور انتہائی ڈیڈیکیشن سے لڑتے رہے۔ لائک ثاقب بھائی بتا رہے تھے کہ جب متی بھائی اغوا ہوئے تو ثاقب بھائی بھی ساتھ اغوا ہوئے تھے، ثاقب بھائی کو انہوں نے صبح 4 بجے چھوڑ دیا، تو وہ کہتے ہیں میں نے صبح 4 بجے ایمان کو کال کی اور 7 بجے ایمان اسلام آباد ہائی کورٹ میں، صبح 4 بجے وہ اس نے پٹیشن تیار کرنی شروع کی اور 7 بجے ہائی کورٹ میں کھڑی ہوئی تھی۔ ہمارا جو پی ایف یو ڈے ہے یہ بھی ہیں، انہوں نے بھی کچھ ایمان اور ہادی کے لیے کوئی پوزیشن نہیں لی، حالانکہ یہ پریس فریڈم کا بھی معاملہ تھا، وہ ہمارے جسے کہتے ہیں نا گارڈینز بنے ہوئے تھے، ہم نہیں بولے اس طرح۔ اسد آپ کا شکوہ درست ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو پی ایف یو جے وہ کئی حصوں میں بٹی ہوئی ہے، اور جتنے بھی حصے ہیں وہ ان میں سے بھی مقبول حصہ وہ کہلائے گا کہ جو اس کے اوپر آواز اٹھائے گا فریڈم آف ایکسپریشن کے حوالے سے، انسانی حقوق سے متعلق، لیکن اس طرح توانا آواز نہیں اٹھائی جا رہی ہے۔ جس کلب کے اندر ہم بیٹھے ہوئے نا، اس کلب میں پولیس آئی، یہاں پہ کارروائی ہوئی، اور جو پی ایف یو جے کے اس وقت کے صدر ہیں نا، وہ اس کے بعد تک ابھی تک اس کی انشور نہیں کر سکے، ان کے پاس سارا وہ تھا کہ یہ ایسا کیوں ہوا، کس طرح ہوا، اور ابھی بھی وہی ہیں، ابھی ہمیں وہ کبھی کبھار سوشل میڈیا پہ نظر آ رہے ہوتے ہیں دوسروں کو ذمہ داریاں یاد دلاتے ہوئے۔ تو اس طرح کی جو ہے نا، اور ان کو سپورٹ کرنے والوں پہ حیرت ہوتی ہے کہ جو کہ بڑا ایک توانا آواز رکھتے ہیں، انڈیپینڈنٹ رائے رکھتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ آگے آئیں، بڑھیں، آگے دیکھیں۔ ایمان جو ہیں وہ میں خود ایک ایسے پٹیشنر کو جانتا ہوں کہ جن کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، کیونکہ ان کا تو ظاہر پٹیشنر جو ہوتا ہے یا مدعی جو بھی شکایت کنندہ ہوتا ہے اس کو تو یہی گلہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے۔ تو مجھے ایک دن ملے اور انہوں نے مجھے کہا کہ میری آج عدالت میں تاریخ ہے اور کچھ افسردہ بھی تھے، تو میں نے کہا چلیں تاریخ ہے تو پھر آپ ضرور جائیں، امید ہے کہ آپ کو ریلیف ملے گا۔ ان کا باقی بات تو ٹھیک ہے، لیکن جو میری وکیل ہیں وہ خود جیل میں ہیں۔ تو اب مطلب جو صورتحال ہے وہ کافی جو لوگ تھے جو فیس نہیں دے سکتے تھے، جو پیٹیشن اور اس طرح کی چیزوں اور اس طرح کے پروسیس میں انوالو نہیں ہو سکتے تھے، تو وہ والنٹیئر کر کے وہ سارا ان کو وہ کرنا، تو یہ ایک لحاظ سے وہ اسٹیٹ کا برڈن کم کر رہی تھیں، کیونکہ یہ کام تو بنیادی طور پہ ریاست کے ہوتے ہیں کہ وہ انشور کرے کہ یہ سارا کچھ اور ڈیو پروسیس ہو۔ تو وہ ڈیو پروسیس کا جو پروسیس انشور کیا جا رہا تھا، تو وہ ایک لحاظ سے ایمان اور ہادی کر رہے تھے کہ جو کام ریاست کے کرنے ہیں چلیں ہم بھی ہاتھ بٹاتے ہیں، لیکن آپ نے اپنے ہاتھ بٹانے والوں کوئی اگر آپ نے خاموش کر دیا یا ان کو لے گئے، پھر یہ کہ ان کا جو سٹارٹ ہے کریئر کا، اگر ڈاکٹر شریم مزاری کی بات کریں تو متی اللہ جان کو معلوم ہے کہ ایک یونیورسٹی ٹیچر کے طور پہ، اور پھر جب وہ جرنلزم میں آئیں تو ہمارے ایڈیٹر کے طور پہ، اور پھر انہوں نے بھی ایمان کا جو کریئر کا آغاز کرایا تھا بطور جرنلسٹ کرایا تھا، اور وہ ہماری ایڈیٹر سب ایڈیٹر بھی تھیں،
یعنی ہماری جو کاپیز تھیں ان کے اوپر بھی محنت کر کے وہ سارا وہ کرتی تھیں. تو میں تو ذاتی طور پہ بھی وہ سارے جو لمحات ہیں, پھر خاص طور پہ یہ جو پیکا والا قانون ہے, یہ جب 2016 میں آیا نا, تب سے میں نے ایمان کو ایکٹیو دیکھا. اور اس وقت جب میں اس کو رپورٹ کر رہا تھا ایکسپریس ٹریبیون کے لیے, تو کچھ چیزیں ایسی وٹنس کیں کہ جس کو, اور وہ پبلش بھی ہو گئیں لکیلی, کہ کس طرح ایک خاص ایجنسی کے لوگ بیٹھ کے ان پارلیمنٹیرین سے جو آج بھی حکومت میں ہیں, نون لیگ والوں سے وہ قانون بنایا جا رہا تھا, ڈرافٹ کرایا جا رہا تھا. اور جب وہ رپورٹ ہو گیا تو اس وقت کے انٹیریئر منسٹر نے کافی پروٹیسٹ کیا, کافی اس کے اوپر اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا. لیکن اس سارے عرصے کے اندر بھی وہ لوگ, یعنی ایسا نہیں ہے کہ اوور نائٹ وہ آ گئے اور وہ کوئی ہیومن رائٹس کے چیمپئن ہو گئے. اصل بات یہ کہ چیمپئن وہ شروع دن سے تھے, وہ یہ کام کر رہے تھے, اور وہ چیمپئن نہیں, وہ اپنا فرض سمجھ کے اس کو کر رہے تھے. اب ایمان بالکل, اور ہادی کی بالکل اس فیملی میں بعد میں انٹری ہوئی, اور انہوں نے اسی ٹریک کو آگے بڑھایا. تو یقینی طور پہ اوپر اس کے اوپر جو ہے وہ بڑی مؤثر آواز اٹھنی چاہیے اور توانا آواز آنی چاہیے سامنے. جاتے جاتے اعظم نے ایک بڑی خوبصورت بات کی, عام آدمی کو سستا اور فوری انصاف دلوانا ریاست کا کام ہے کہ وہ ایسا میکنزم بنائے, لیکن ہماری ریاست جس طرح نہ صحت نہ تعلیم دیتی ہے, اس میں بھی کچھ نہیں کرتی. تو وہ کام بھی ایمان اور ہادی کر رہے تھے, اور ایمان اور ہادی کے پاس کلائنٹس وہ آتے تھے جن کو پتہ تھا ان کا کیس کوئی اور نہیں لے گا, بغیر فیس کے لیے ان کے لیے کوئی نہیں لڑے گا, اور ان کو اب جیل میں ڈال دیا گیا ہے, اور یہ معاملہ اسی طرح ہی اٹکا ہوا ہے. 3 ماہ سے ڈیٹ نہیں لگ رہی, اپیل نہیں لگ رہی ان کی. ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. آج ہمیں تو احساس ہو گیا فخر الرحمان کے جیل میں جانے کے بعد دوبارہ سے کہ ایمان اور ہادی ہمارے لیے کتنے ضروری ہیں. تو اب سوچئے کتنے ہزاروں ریڈی بانوں کے لیے, لاپتہ افراد کی ماؤں کے لیے, اور جو بلاسفمی گینگ کے وکٹم ہیں ان کی ماؤں کے لیے ایمان اور ہادی کتنا ضروری ہے, اور وہ روز ان کو کتنا مس کرتے ہوں گے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.